तदूननी लियकफुर बिल्लाह, तो मुझे दावत देते हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफर करूं, व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्म, और मैं शिर करूं उसके साथ जिसका मुझे कोई इल्म ही नहीं, व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ्फार, और मैं तुम्हें दावत देता हूं गालिब बख्शिश करने वाले की तरफ। गालिब तो इस एतबार से कि तुम न माने तो वो तुम्हें अजाब देने पर गालिब है, लेकिन अगर तुम तौबा कर लोगे तो वो बख्शिश करने वाला है। ला जरमा, कोई शक नहीं, अन्नमा तदूननी इलैहि, कि जिसकी तरफ तुम मुझे दावत देते हो, लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरा, नहीं है उसके लिए पुकारने में फायदा दुनिया में भी और ना आखिरत में। वअन्नमा रद्दना इलल्लाह, और ये कि हमारा लौटना अल्लाह की तरफ है। वअन्नल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार, और ये कि इसराफ करने वाले वो आग वालों में से है। यानी जिन्हें तुम पुकार रहे हो न दुनिया में इनका कोई फायदा है और आखिरत में तो नुकसान ही नुकसान है। फसतज़कुरूना मा अक़ूलु लकुम, अन करीब तुम याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह देख रहा है बंदों को। इस मर्द मोमिन ने भरे दरबार में ये सारी बातें जो कही, ये बातें कहना आसान बात नहीं थी। ये तो जान हथेली पे रख कर की, फिर कहने लगा, फिर उसको ये खौफ भी था कि मुझे मार दिया जाएगा, कहने लगा मामला मेरा अल्लाह के सुपुर्द है, अन करीब तुम मेरी बातों को याद करोगे। ये जो है ये क़यामत के दिन भी ये बातें हो सकती हैं कि तुम्हें याद आएगा किसी ने कोई बातें की थी, या ये अजाब का वक्त भी हो सकता है। फवक़अहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, तो बचा लिया उस मर्द मोमिन को अल्लाह ने उन गुनाह, उन बुराइयों से जो उन्होंने मकर किए। वहाक़ बिआल फ़िरऔन सूल अज़ाब, और घेर लिया आले फ़िरौन को बड़े बुरे अजाब ने। यानी चालें तो बड़ी चली होंगी, लेकिन इस मर्द मोमिन पर हाथ जो है वो ना डाल सका फ़िरौन, और अल्लाह ताला ने उस मर्द मोमिन को बचा लिया। अन्नारु युरज़ून अलैहा, और आले फ़िरौन पेश किए जाते हैं आग पर, गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह और शाम। यौम तक़ूमुस साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी, अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, दाखिल करो आले फ़िरौन को सख्त अजाब में। इस आयत से अजाब कब्र जो है वो साबित होता है, इस आयत से। यानी आले फिरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया, सुबह शाम ये आग पर पेश किए जाते हैं। लेकिन जिस दिन, यानी अब बेशक ये समंदरों में डूब गए हैं या मिस्र के उसमें अजायब घर में उसकी लाश पड़ी है, लेकिन सुबह शाम ये आग पर पेश किए जाते हैं। और जब क़यामत कायम हो जाएगी तो अल्लाह फरमाएगा आले फिरौन को अब सख्त अजाब में दाखिल कर दो। और मुतवत्तर अहादीस से अजाब कब्र जो है ये साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे जिन्हें अजाब हो रहा था। आपने फरमाया इन दोनों कब्रों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़े उसकी वजह से नहीं, यानी लोग जिन्हें हैं तो वो बड़े गुनाह इसीलिए अजाब हो रहा है, लोग जिन्हें मामूली समझते हैं। एक तो ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा चुगलियां खाया करता था, इस वजह से इन्हें अजाब हो रहा है। आपने एक हरी टहनी ली, उसके दो टुकड़े किए, एक एक कब्र पे गाड़ दी, दूसरी दूसरी कब्र पे गाड़ दी, और कहा कि जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब में जो है ये तखफीफ हो जाएगी। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम भी जो हरी टहनियां गाड़ना शुरू कर दें, ये नबूवत का खासा था। आपके बाद सहाबा ने कभी भी ऐसा अमल नहीं किया, ये चीजें याद रखा करें। वयतहाजुना फिन्नार, और जब वो झगड़ा करेंगे आग में, फयकुलु ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, तो कहेंगे कमजोर वो लोग जिन्होंने उन लोगों के लिए जिन्होंने तकब्बुर किया, इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हम तुम्हारे ही तो पीछे थे, फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, तो क्या तुम कफायत करते हो हमसे एक हिस्सा आग से। यानी कमजोर लोग जो आज जो है अतात कर रहे हैं, इत्तिबा कर रहे हैं बड़े लोगों की, सियासी लीडरों की, हुक्मरानों की, चौधरियों की, या जो है मजहबी उलमा की, बगैर अंधाधुंध एक तकलीद हो रही है ना, तो उस वक्त कहेंगे हम तो तुम्हारे ही पीछे थे, क्या अब तुम हमें एक टुकड़ा अजाब का कफायत करते हो, यानी तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से हम गुमराह हुए थे। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू, तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया, इन्ना कुल्लुन फीहा, हम सारे ही इसी में हैं, इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, बेशक अल्लाह ने फैसला कर दिया है बंदों के दरमियान। और बात यह है कि हम गो हम आम हैं, लेकिन उलमा हमारे खास हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अंधाधुंध जो है किसी आलिम के जो है वो पीछे चल पड़े। हम तो पीछे चलेंगे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के। कल मैंने किसी औरत से कहा, मैंने कि ये जो बात आपने की है इसकी दलील दे दें।
ہاں اگر ایک بہت بڑے مفتی نے یہ بات کی ہے تو آپ اس کی دلیل دے دیں. تو کہنے لگی کہ دلیل کی کیا ضرورت ہے, اتنے بڑے مفتی نے یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے کوئی ہوگی نا ان کے پاس دلیل. بھئی ایسی بات نہیں ہوتی, آج اس ہوگی کو تلاش کر لیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل یہی باتیں ہمیں بھی کرنی پڑ جائیں. ہم تو فقط کس کے پیچھے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے. وقال الذین فی النار, اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہے, لخزنتی جہنم, جہنم کے دربان سے, ادعوا ربکم, دعا مانگو پکارو اپنے رب کو, یخفف عنا یوما من العذاب, وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک دن عذاب سے. اب جہنمی داروغ جہنم سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ایک دن کی چھٹی دے دے, ایک دن ہمیں عذاب جو ہے وہ ہلکا کر دے. قالو, تو وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات, کا نہیں تھے آئے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ. قالو, تو انہوں نے کہا بلا, کیوں نہیں. قالو, تو وہ کہیں گے فادو, تم خود ہی دعا کر کے دیکھ لو, وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر راہ میں ہی گم ہو جائے گی. تو وہ جو جہنم کا داروغہ ہے وہ کہے گا کہ کیا اللہ کے رسول نہیں آئے تھے, سفارش تو صورت میں ممکن ہے نا کہ تم بیچارے جو ہے وہ مجبور ہو, تمہارے اوپر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو اور تمہارے اوپر اتنا بڑا عذاب لا دیا جائے, پھر تو سفارش کی جا سکتی ہے. لیکن اگر رسول آئے ہیں تو ہم سفارش تو کر ہی نہیں سکتے. اور دوسرا اس کا یہ مطلب ہے ہمارا کام صرف عذاب دینا ہے, ہم داروغہ جہنم ہے, سفارشیں کرنا ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو نبیوں کا کام ہوتا ہے. تم خود اللہ سے مانگ کے دیکھ لو, اور اگر وہ پکاریں گے بھی تو اللہ تک آواز جائے گی ہی نہیں, وہ رستے میں ہی گم ہو جائے گی. انا لننصر رسلنا, بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, ویوم یقوم الاشہاد, اور جس دن کھڑے ہو جائیں گے گواہ. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ رسولوں اور مومنین کی مدد کرتا ہے, اور قیامت کے دن بھی جب گواہیاں ہوں گی, رسول گواہی دیں گے, امتیں مکر جائیں گی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہلی امتوں پر گواہی دیں گی کہ ان کے پاس رسول آئے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے, اس وقت بھی اللہ مومنین کی مدد کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کافر جو ہے وہ جب جھوٹ بولیں گے تو ان کی زبانوں پر تالے لگ جائیں گے, پھر ان کے ہاتھ پیر جو ہے یہ گواہیاں دے دیں گے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم, جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت, وَلَهُمُ اللعنہ, اور ان کے لیے لعنت ہے, وَلَهُمْ سُوءُ الدار, اور ان کے لیے برا گھر ہے, کوئی معذرت نہ قبول کی جائے گی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ, اور البتہ بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا. هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, ہدایت اور نصیحت عقل مندوں کے لیے ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, پس صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اور اپنے گناہ کی بخشش مانگ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور تسبیح بیان کر اپنے رب کے حمد کے ساتھ شام کو اور صبح کو. ارے میرے محبوب آپ صبر کیجئے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور مومنین بھی صبر کریں. عذاب کی جلدی یہ تو مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ. انبیاء سے دیدہ دانستہ جو ہے یہ گناہ نہیں ہوتے, وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ جو گناہ ہے یہ صبر سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, کچھ لغزشیں ہو سکتی ہیں. مثلا آپ کے دل میں یہ خیال آنا کہ اگر اللہ کوئی معجزہ دکھا دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں, یا یہ غریب جو کہتے تھے ان غریبوں کو اٹھا دیں محفل سے تو ہم آ کے آپ کی بات سنتے ہیں, اور آپ بڑے حریص تھے کہ کوئی سردار جو ہے یہ مسلمان ہو جائے. بس یہ چھوٹی موٹی آپ اس پر بھی اپنے اللہ سے معافی مانگیے, اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح کریں. ان الذين يجادلون في آیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں, بغیر سلطان اتاہم, بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. ان فی صدورہم الا کبر, نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر غرور ہی. ما ہم ببالغی, وہ اس کو پانے والے نہیں ہیں. فاستعذ باللہ, پھر تو پناہ مانگ اللہ کی. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعنی مغرور قسم کے لوگ اللہ کی آیات کو مانتے نہیں, جھگڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ جو ہیں ان کے ساتھ لڑیے جھگڑے نہیں, بڑے اچھے انداز سے اخلاق کے ساتھ ان کو دین کی بات پہنچائیے.
شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جو مومن بندہ ہے، مبلغ جو ہے، وہ بھڑک اٹھے اور اس کی ساری تبلیغ پہ پانی پھر جائے۔ اے میرے محبوب، آپ اخلاق کے ساتھ بات کیجئے، اور اگر کوئی شیطانی وسوسہ آ بھی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ غصہ جو ہے اس کو نہیں کرنا، عام حالات میں بھی غصہ جو ہے یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو شخص گالی گلوچ کرنے لگے، ایک کو تو اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ پھول گیا، اس کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا جملہ پتا ہے کہ اگر یہ بندہ اس جملہ کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو کسی شخص نے اس کو جا کے کہا کہ اگر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو تیرا غصہ جو ہے یہ چلا جائے گا۔ تو اس نے آگے سے کہا، کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو یا مجھے کوئی روگ لگا ہوا ہے؟ دراصل یہی بات اس کی بے وقوفانہ بات تھی کہ یعنی جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی عقل کے اوپر غصہ چھا جاتا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ، البتہ پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کیسا پیدا کرے گا، اللہ اگر اتنا بڑا آسمان اور کائنات قدرت بنا سکتا ہے تو تم جیسوں کو بھی اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اور نہیں برابر اندھے اور دیکھنے والے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، ولا المسیء، اور نہ ہی برے اعمال کرنے والے، قلیلا ما تتذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے مجھ سے ہی دعا مانگا کرو، میں قبول کرتا ہوں تمہاری دعاؤں کو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ داخل ہو جائیں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ پہلے لفظ ہے اس آیت میں ادعونی، یعنی دعا مانگا کرو، پھر لفظ ہے عبادتی، میری عبادت سے، یعنی جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے، گویا دعا مانگنا بھی کیا ہے، عبادت ہی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یا کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، کہ تم سکون پکڑو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، فانا تؤفکون، کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو۔ پورا کارخانہ قدرت اگر ہم دیکھیں تو پتہ کس کا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ثابت کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے تھے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور صورت بنائی تمہاری، فاحسن صورکم، کتنی اچھی تمہاری صورت بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ رب جہان والوں کا۔ یعنی زمین کو قرار بنا دیا، یہ ہلتی تھی، میہیں گاڑ دی پہاڑوں کی، تمہارے رہنے کے لیے سکون بنا دیا، پھر اسی زمین سے تمہارے قرار کے لیے، تمہاری بقا کے لیے اللہ نے تمہاری خوراک جو ہے وہ بنا دی، اور پھر تمہاری کتنی اچھی صورت بنائی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اگر اس کے بعد بھی تم اللہ کو نہ پا سکو تو پھر انسان سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ، فادعوہ مخلصین لہ الدین، پھر مانگو اسی سے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب
आलमीन है, यानी जो जिंदा है, किसी वक्त सोता नहीं, पुकारना तो उसको चाहिए ना। और ये जो दुनिया के जो तुमने बना रखे हैं, ये ना तो जिंदा है, और अगर जिंदा भी हैं तो फिर कोई उनका सोने का वक्त है, कोई उनकी हाजात का वक्त है, वो हर वक्त तुम्हारी सुन भी नहीं सकते, तो फिर किसको पुकारो जो हमेशा से जिंदा और हर वक्त तुम्हारी पुकार सुन रहा है और इजाबत कबूल करने की भी वो पूरी कुदरत रखता है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक मैं तो मना कर दिया गया हूँ कि मैं इबादत करूँ उन लोगों की जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। लम्मा जाअनियल बय्यिनात, जबकि मेरे पास वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं, मेरे रब्बी, मेरे रब की तरफ से, व उमिरतु अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन, और मैं हुक्म दिया गया हूँ कि मैं फर्मा बरदार हो जाऊँ रब्बुल आलमीन के लिए। यानी ये काफिरो, तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, मैं कभी भी तुम्हारे बुतों की कभी हिमायत नहीं कर सकता, मैं कभी भी अल्लाह के सिवा इनको पुकार नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो इनकी इबादत से रोक दिया गया है। गोया पुकारना भी क्या है इबादत, और जो लोग कहते हैं कि नहीं इबादत तो हम अल्लाह ही की करते हैं, सजदे रोजे तो अल्लाह के लिए, ये तो महज हमारे सिफारिशी है, दुआएं हम इनसे करते हैं। तो दुआ भी क्या है जी, इबादत, इसमें भी कोई शरीक नहीं है। दुआ भी फकत किससे मांगी जाएगी, अल्लाह से ही मांगी जाएगी। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, वो ज़ात जिसने पैदा किया तुम्हें मट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़ा से, सुम्मा मिन अलक़ा, फिर जमे हुए खून से, सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर वो निकालेगा तुम्हें बच्चा, सुम्मा लितबलुगू, ताकि तुम पहुँच जाओ अपनी जवानी को, सुम्मा लितकूनु शुयूख़ा, फिर ताकि तुम हो जाओ बूढ़े, फ़मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु, और तुम में से बाज़ जो फौत कर दिया जाता है इससे पहले ही, वलितबलुगू अजलन मुसम्मा, और ताकि तुम पहुंच जाओ वक्त मुकर्रर को, वलअल्लकुम ताक़िलून, और ताकि तुम अक्ल रखो। यानी अल्लाह ताला ने इन तमाम मराहल से गुजार के अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बच्चे की सूरत पैदा किया, फिर तुम अपनी जवानी को गए, फिर बुढ़ापे को, कभी कोई बचपन में ही फौत हो जाता है, कभी कोई जवानी में फौत हो जाता है, सबने अपना वक्त मुकर्रर जो है उसको पूरा कर लेना है। इन सारी बातों में क्या है कि एक इंसान, कुछ बातों में अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा इख्तियार जो तुम्हें अल्लाह ने दे रखा है, तुम उस इख्तियार को भी अल्लाह के ताबे कर दो। हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, वो ज़ात जो जिंदा करती है और मारती है, फ़इज़ा क़ज़ा अमरन, फिर जब वो फैसला करता है किसी मामले का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो बेशक वो कहता है उसके लिए हो जा तो वो हो जाता है। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह, क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयात में, अन्ना युसरफून, कहाँ से वो फेर दिए जाते हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबी, वो लोग जिन्होंने झुटलाया किताब को, वबिमा अरसलना बिही, और साथ उसके जो हमने भेजा, साथ उसके रुसूलना, अपने रसूलों को, फसौफ़ यअलमून, पस अनक़रीब उनको इल्म हो जाएगा। यानी किताब को भी झुटला दिया, रसूलों को झुटला दिया, या किताब को मान कर भी उसमें तावीलें कर डाली, अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है वो ले लिए, और जो हुक्म आसान लगे वो ले लिए, जो मुश्किल लगे उसमें जवाज लेने लगे। ये सारी शक्लें जो है ना ये झुटलाने की होती हैं। इज़िल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम, जबकि तोक उनकी गर्दनों में होंगे, वस्सलासिलु युसहबून, और जंजीरों में वो खींचे जाएंगे, फिल हमीम, खोलते हुए पानी में, सुम्मा फिन्नारी युस्जरून, फिर वो आग में झोंक दिए जाएंगे। यानी जब तक उनकी गर्दनों में जंजीरों में बंधे हुए होंगे और उनको घसीट कर उस वादी तक ले जाया जाएगा जहां वो खोलता हुआ पानी पिएंगे, फिर वापस जहन्नम में अपने ठिकानों में आ जाएंगे। रहमत का नर्जू, अल्लाह हम सबको बचा ले जहन्नम के अज़ाब से। सुम्मा लहुम ऐनमा कुन्तुम तुश्रिकून, फिर कहा जाएगा उनसे कहाँ है जो थे तुम शरीक ठहराते, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। कालू, तो वो कहेंगे ज़ल्लू अन्ना, हमसे खो गया, बल लम नकुन नदू मिन कब्लु शैया, बल्कि हम तो इससे पहले कुछ पुकारा ही ना करते थे। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह कर देता है। अल्लाह फरमाएंगे इन जहन्नमियों से, वो शरीक जो तुमने बना रखे थे, हाँ वो शरीक कहाँ है? तो बोलेंगे हमें नजर नहीं आ
ہمارے پتہ نہیں کھو گئے ہیں کہیں. پھر کہیں گے نہیں نہیں ہم تو کسی کو پکارا ہی نہ کرتے تھے. یعنی اعتراف بھی ہے اور انکار بھی, گویا یہ دنیا میں بھی جھوٹے تھے اور آج بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض, یہ اس وجہ سے جو تم اکڑتے تھے زمین میں, بغیر الحق نا حق, وبما کنتم تمرحون, اور وجہ اس کے جو تم فخر و غرور کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے اس میں. فبئس مثوى المتکبرین, کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. فاصبر ان وعد اللہ حق, پھر صبر کر بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم, پھر اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں, او نتوفینک, یا ہم آپ کو فوت کر لیں, فإلینا یرجعون, تو ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے. یعنی یہ میرے محبوب آپ صبر کریں, ہو سکتا ہے عذاب کا کچھ وعدہ آپ کی زندگی میں ان کو نظر آ جائے, اور یہ جنگ بدر سے ہی شروع ہو گیا تھا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عذاب جو ہے ان پر آپ کی زندگی کے بعد آئے, جیسا کہ دور فاروقی میں اور دور عثمان میں پھر بہت سا اسلام جو ہے ساری دنیا میں پھیل گیا اور کفر کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی. بہرحال آپ کی زندگی میں آئے یا بعد میں آئے, ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ بے شک ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے. مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ, ان میں سے بعض جنہیں ہم نے آپ پر بیان کر دیا. وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, اور بعض ایسے جنہیں ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ, اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, پھر جب آ گیا اللہ کا حکم, قُضِيَ بِالْحَقِّ, تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, اور نقصان اٹھایا یہاں پر جھوٹوں نے. یعنی کچھ نبی تو ہم نے قرآن میں بیان کر کے ان کی مثالیں آپ کو سنا دی, لیکن کئی نبی ایسے ہیں جنہیں ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا. کتنے ہی نبی جو اس دنیا میں آئے, اللہ نے معجزے کا اختیار ان کو نہیں دیا تھا. معجزہ فقط کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت ہی کے اختیار میں ہے. اس لیے اگر آج یہ معجزہ مانگتے ہیں آپ سے, تو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دے, کیونکہ جب کوئی حصی معجزہ مانگتا ہے اس کے بعد ایمان نہ لائے, تو پھر اللہ ایسا عذاب کرتا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ کیا ہو. تو اس لیے ان قریشیوں کو اللہ ایسا کوئی عذاب دینا نہیں چاہتا. لیکن جب اگر اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے ہاتھوں سے, اللہ ان کو ان کی پٹائی کرا دے جیسے جنگ بدر میں ہوا, تو پھر جھوٹے لوگ ہی نقصان پائیں گے. اللہ الذی جعل لکم الانعام, اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جانوروں کو, لترکبوا منہا, کہ تم ان پر سوار ہو جاؤ, ومنہا تاکلون, اور ان سے تم کھاتے ہو. معجزہ مانگتے ہو, ذرا ان جانوروں کو دیکھو, اس میں ایک اونٹ کو ہی دیکھ لو, کیسے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا, اور کیسے, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی, ہاں کس طرح وہ بغیر پانی پیے صحرا میں وہ سفر کرتا ہے, اور کس طرح وہ صحرا کا جہاز ہے, کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ ان جانوروں پر تم سوار بھی ہوتے ہو, اور بوقت ضرورت اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا, تم انہیں کاٹ کر کھا بھی لیتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور تمہارے لیے اس میں نفع ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا, اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ان پر سوار ہو کر, حاجتاً, اس حاجت کو, فی صدورکم, جو تمہارے دلوں میں ہے, وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ, تو اللہ کی کس کس آیت کا تم انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, کیا بس نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں, فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, پھر دیکھیں وہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ, وہ ان سے زیادہ تھے, وَأَشَدَّ قُوَّةً, اور قوت میں بھی شدید تھے, وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں یادگاریں چھوڑنے میں بھی. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو نہ کام آیا ان سے جو وہ کماتے تھے, نہ یہ یادگاریں, نہ شان و شوکت, نہ جسامت, نہ مال و دولت, جب عذاب آیا تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, پھر جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ, فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ, تو خوش ہوئے وہ ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے, من العلم, علم میں سے, وَحَاقَ
वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहजिऊन, और घेर लिया उन्हें उसी चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे। यानी रसूलों का इल्म आया वाज़ेह दलाइल के साथ, तो वो जो बड़े बने होते हैं ना कुछ थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, कोई साइंस का इल्म या कोई और इल्म दुनिया का कोई फन रखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें वही इलाही की जरूरत ही नहीं। अरस्तु को भी जब ऐसी बात कही गई कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ, तो कहने लगा इल्म तो मैं भी रखता हूँ, सोचूंगा कि मैंने जो है वो किसकी बात को माना है। फिर कहने लगा कि हम तो खुद इल्म दिए गए हैं, हमें किसी और के इल्म की जरूरत ही नहीं। और ये लफ्ज जो है ना, अगर आज आप देखें कि बाज ऐसे लोग होते हैं कि वो एथीस्ट बन जाते हैं, बहुत ज्यादा जब कोई तकदीर में सोचे, बड़े बड़े प्रोफेसर भी बाजुकत ऐसी बातें शुरू कर देते हैं जो कुरान और हदीस से टकरा रही होती हैं। अपने इल्म को तो हराते नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस को पीछे कर देते हैं। कामयाब वही शख्स है जो अपने आप को कुरान और हदीस के अंदर समोले। फलम्मा राउ बअसना, फिर जब उन्होंने देखा हमारा अजाब, कालू, तो उन्होंने कहा आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वहदहू, अकेले पर, वकफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, और हमने कुफर किया साथ उसके जो थे, साथ उसके शिर्क करते। यानी उस रोज बिल्कुल ही मुकर जाएंगे कि हम तो कोई शिर्क किया काम करते ही नहीं थे। फलम यकु यनफअहुम ईमानुहुम, तो ना था नफा दिया उन्हें उनके ईमान ने, लम्मा राउ, जब उन्होंने देख लिया बअसना, हमारा अजाब, सुन्नतल्लाहि लती कद खलत फी इबादिही, ये तरीका अल्लाह का वो जो बेशक गुजर गया है उसके बंदों में, फखसिर हुनालिकल काफिरून, और नुकसान उठाया यहाँ पर काफिरों ने। यानी अजाब के वक्त ईमान लाना उन्हें फायदा ना दिया। और अल्लाह का यही तरीका है कि अल्लाह ताला जब कोई ना माने तो फिर अल्लाह ताला उनको अजाब से दो चार कर देता है। इसी तरह जब जान का खटका लग जाए, यानी नज़ा का वक्त तारी हो जाए, तो उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। उससे पहले पहले तो हो सकता है तौबा कबूल हो जाए, लेकिन मौत का खटका लग जाने पर भी तौबा कबूल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलु मिनर्रहमानिर्रहीम, उतारी गई है ये किताब रहमान और रहीम की तरफ से, यानी इसे आपने खुद से नहीं घड़ा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान की तरफ से आई है, और यही उसकी मेहरबानी है कि उसने तुम्हें किताब अता कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, और किसी और कोने में कुछ कुरैशी सरदार भी बैठे हुए थे। उनमें उतबा जो है ये जरा एक रहम दिल खुदा तरस इंसान था, कहने लगा कि मैं इससे जाकर कुछ समझौता करता हूँ, कुछ बातें पेश करता हूँ, शायद कि ये हमारी बात मान ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उतबा और कहने लगा है भतीजे, अगर मालो दौलत चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार है, अगर मक्का की सरदारी चाहते हो तो वो भी ले लो, लालच दिया। हाँ, या अगर तुम मजनून दीवाने हो गए तो इलाज भी करवा देते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो। आपने फरमाया बस, ये कुछ और भी उसने कहा बस। आपके ऊपर सूरह फुस्सिलत की आपने ये आयत जो है ये उसको पढ़कर सुनाई। और फिर जब आप इस आयत पर पहुंचे कि फ़ैनारज़ू फ़कुल अनज़रतुकुम, कि फिर अगर तुम एराज कर लो तो तुम्हें आदो समूद की बिजलियों से मैं डराता हूँ, तो उतबा की आंखों में आंसू आ गए और उसे यूं लगा कि जैसे ये बिजलियां अभी उसके ऊपर गिर जाएंगी। फिर वो लोगों के पास गया, लोगों ने कहा लगता है तुम्हारे ऊपर भी कुरान का असर हो गया है। उसने कहा अगर तो ये सच्चा है तो कुरैश है, तुम्हारी ही इज्जत है, इसका दीन फैल जाएगा, लेकिन अगर झूठा है तो खुद ही ये खत्म हो जाएगा, तुम इसके रास्ते को छोड़ दो। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु, किताब खोल कर बयान की गई हैं उसकी आयात, कुरानन अरबियन, ये अरबिक कुरान है, लिकौमी यालमून, उस कौम के लिए जो जानते हैं। यानी ऐसी किताब है इसमें कोई इबहाम नहीं, इसे पढ़ा लिखा बंदा भी इसको समझ सकता है, और आम फहम रखने वाला, अरब के बदुओं पे ये नाजिल हुआ, उन्होंने इसको समझ लिया, बड़ी तफसील से अल्लाह ने इसको आम फहम मिसालों से बयान किया है। और फिर अरबी में है, क्योंकि तुम पहले मुखातिब कौन हो, अरबी हो। बशीर व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। फ़अरज़ा अक्सरुहुम, तो अक्सर ने एराज कर लिया, फ़हुम ला यस्माऊन, वो सुनते नहीं है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, क़ुलूबुना, हमारे दिल फी अकिन्ना, पर्दे में है, मिम्मा तदऊना इलैहि, जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है।
وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے، ومن بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، فعمل اننا عاملون، تو بھی عمل کر، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کہنے لگے آپ جو باتیں کہتے ہیں نا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، ہمارے کان ان کو سن نہیں سکتے ہیں، یہ وہی پرانی باتیں ہیں، سن سن کے کان ہمارے پک گئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک آڑ آ چکی ہے، تعصب ہے، دشمنی کی آڑ ہے، ہم آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، آپ عمل کرتے رہو، ہم اپنے عمل کریں گے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو بشر ہوں تم جیسا ہوں، یوحی الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، تو اسی کی طرف رخ سیدھا کر لو، واستغفروا، اور اسی سے بخشش مانگو، وویل للمشرکین، اور بربادی مشرکین کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشریت کی وجہ سے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا میں بشر ہی ہوں، لیکن فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی کیا کی جاتی ہے، کارساز میں نہیں ہوں تمہارا، کارساز تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس کی طرف رخ سیدھا کر لو، ادھر ادھر دیکھنا جھانکنا چھوڑ دو، اپنا رخ سیدھا کس کی طرف کر لو، اللہ کی طرف۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جاتا، ان کے مال بھی پاک ہو جاتے، اور آخرت کا جو انکار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو ہدایت نصیب ہی ہو جاتی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر ہے نہ روکا ہوا۔ یعنی ممنون کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو جو پھل یا نعمتیں جنت میں ملیں گی وہ ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ موسم گیا آم گیا، ہاں لیکن جنت میں ایسی کوئی بات نہ ہوگی۔ اور پھر ایک ہوتا ہے احسان جتانا، جنت میں جو نعمتیں ملیں گی اس پر انہیں کوئی احسان بھی جتایا نہ جائے گا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، دو دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم ٹھہراتے ہو اس کے لیے شریک، ذَلِكَ رب العالمین، یہ رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنا دیا اس زمین میں پہاڑوں کو، مِن فَوْقِهَا، اس کے اوپر، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھ دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور مقرر کیا اس میں اس کی روزی کو، فی أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، 4 دنوں میں، سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، یہ برابر کا حق ہے سب سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین میں اس کی برکتیں، روزیاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے قدرت کو سجا دیا، اور زمین کے اندر سب کا حق برابر ہے۔ مثلا اگر ایک چشمہ ہے نا، سب اس میں سے پانی لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ایک چشمے سے اپنی بالٹی بھر لی ہے نا تو وہ بالٹی اسی کی ہے، اس میں سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اگر کسی بیابان میں کوئی پھل دار درخت ہے، سب کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے پھل اتار کے اپنی ٹوکری میں رکھ لیے ہیں نا تو وہ اسی کا ہے، وہ اس کا حق ہو گیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، وهي دخان، اور وہ دھواں دھواں تھا، فقال، تو اس نے کہا، لہا، اس کے لیے، وللارض ائتیا، اور زمین کے لیے آ جاؤ تم دونوں، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، قالتا، تو دونوں نے کہا، اتینا طائعین، ہم تو خوشی خوشی آئیں گے۔ اللہ نے آسمان اور زمین جو دھواں تھے ملے ہوئے تھے، اللہ نے پھاڑ کے زمین کو زمین کی جگہ پر، آسمان کو آسمان کی جگہ پر، اور کہا کہ جو حکم میں دے دوں تمہارے اندر اسے قبول کرنے کے لیے آ جاؤ، خوشی خوشی یا نہ خوشی، تو کہنے لگے ہم تو خوشی خوشی تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر پورا کر دیا ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وہی کر دی ہر آسمان میں اس کے حکم کی، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، وحفظ، اور شیطانوں سے حفاظت، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا۔ فإن أعرضوا، پھر اگر وہ اعراض کر لیں، فقل، تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، کہ میں تو تمہیں ڈراتا ہوں ان بجلیوں سے جو عاد و ثمود پر بجلیاں کوندی تھی۔ اسی آیت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عتبہ کو سنایا تو اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اور اسے یوں لگا، یعنی اتنا سچا سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جیسے یہ بجلیاں ابھی ان کے اوپر گر جائیں گی۔ بات وہی ہے نا، چودراہٹ، سرداری، مال و دولت دنیا کی زندگی قربان نہ کر سکے۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، جب آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ قالوا تو انہوں نے کہا، لو شاء ربنا اگر اللہ چاہے ہمارا رب، لانزل ملائکۃ البتہ نازل کر دے فرشتے، فإنا بما ارسلتم به کافرون بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی عاد و سمود سے پہلے بھی کئی رسول جو ہیں ان کی طرف آئے، آگے پیچھے سے ان کی خبریں ان تک پہنچتی رہی ہیں، یا کے بعد دیگرے ان کی طرف رسول آئے اور سب کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا فرشتہ آنا چاہیے پھر ہم مانیں گے کہ جو ہے وہ رسول ہے، آپ تو انسان ہیں ہم جیسے۔ فَمَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو جہاں تک تعلق ہے عاد کا، انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کون ہم سے قوت میں زیادہ سخت ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ اللہ وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، اس کی قوت ان سے زیادہ شدید ہے۔ وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات سے انکار کرتے ہیں، یعنی قد و قامت بڑے بڑے تھے، زمین دوز ان کے گھر جو تھے، مال و دولت، شان و شوکت، اور کہنے لگے اس نبی کی حیثیت ہی ہمارے مقابلے میں کیا ہے، ہم تو بڑی قوت والے ہیں، ہم سے زیادہ قوت کس کی ہے۔ گویا نبیوں کو دھمکیاں دی۔ اللہ نے فرمایا جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور یہ شان و شوکت دی ہے نا، اس کی قوت تم سب سے بڑی ہے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، پھر ہم نے بھیجا ان کے اوپر سخت ٹھنڈی ہوا کو، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرۃ اخزی، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی سخت ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی، جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی، ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی، اور ان کے جانور یہ خود ہوا میں اڑے پھرتے تھے، ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر گرے جا رہے تھے، مر مر کر گرتے تھے، گر گر کر مر جاتے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منحوس دن کہا۔ بات یہ ہے کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، انسان کے اپنے عمل جو ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں۔ یہ دن ان کے لیے تو منحوس تھے، کافروں کے لیے، لیکن مومنین کو، نبی کے لیے یہ دن منحوس نہیں تھے۔ 10 محرم کا دن فرعون کے لیے تو منحوس ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس دن ڈوبا تھا، لیکن 10 محرم کا دن موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے منحوس نہیں۔ تو بات یہ ہے نحوست دنوں میں، درختوں میں، لوگوں میں نہیں ہوتی، بلکہ نحوست کہاں پر ہوتی ہے؟ عملوں میں ہوتی ہے۔ عمل اچھے ہوں گے تو اوپر سے رحمتیں آئیں گی، عمل گندے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اوپر سے وہی آئے گا نا۔ واما سمودا، اور جہاں تک تعلق ہے سمود کا، فہدیناہم، تو ہم نے ان کو ہدایت دے دی، فاستحبوا العمی علی الہدی، تو انہوں نے اندھا رہنے کو پسند کیا ہدایت پر، فاخذتہم صاعقۃ العذاب الہون، تو پکڑ لیا ان کو رسوا کر دینے والے عذاب کی چنگھاڑ نے، بما کانوا یکسبون، بجلی نے، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے، یعنی ان کے اوپر سخت بجلی گری اور پھر ایک چنگھاڑ بھی تھی جس سے ان کے کلیجے جو ہیں وہ پھٹ گئے، اس لیے یہ عذاب آیا کہ انہوں نے اندھا رہنے کو پسند کیا تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار تھے، یعنی 120 لوگ جو ہیں صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا، یہ رملہ کے قریب جا کر آباد ہوئے اور وہیں پر صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن حشر کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو الگ الگ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ پہلا گروہ ہے، یہ زیادہ شدید ہیں، یہ لیڈر تھے، یہ پہلے آگ میں جائیں، اب یہ پچھلے آگے، اب ان سے پچھلے، الگ الگ ان کو، یہ جرم کے حساب سے جو پہلے داخل ہونے کے اعتبار سے جسے پہلے داخل ہونا ہے وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب
وہ اس پر آگے شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم تو گواہی دی ان کے خلاف ان کے کانوں نے اور ان کی آنکھوں نے اور ان کی کھالوں نے بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ویسے تو وہ دوسرے لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اپنے ہاتھ کانوں اور آنکھوں سے تو بندہ چھپ نہیں سکتا نا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لجلودہم اپنی کھالوں سے لما شاہدتم علینا کیوں تم نے گواہی دے دی ہمارے خلاف؟ قالوا تو انہوں نے کہا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء بولنے کی قوت دی ہمیں اللہ نے، وہ ذات جس نے بولنے کی قوت دی تھی ہر چیز کو، وہو خلقکم اول مرہ اور اس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر یہ بولیں گے کہ کھالوں سے کہیں گے کہ تم لوگ کتنے ہو گئے، ہم تمہیں تو بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے تھے لیکن تم نے ہمارے ہی خلاف جو ہے وہ گواہی دے دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی تو ظاہر ہم نے تو سچ سچ بتانا تھا نا، آج بھی یہ زبانیں گوشت کا ٹکڑا یا نا کیسے بول رہی ہے، قوت کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو پھر یہ کھالیں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ ایسی ساخت کر دے اور وہ بولنے لگ جائیں، اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم اور نہیں تھے تم چھپ سکتے کہ گواہی دے دیں گے تم پر تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، ولکن ظننتم لیکن تم نے خیال کیا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون کہ اللہ نہیں جانتا اکثر اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی تم اپنی ان آنکھوں سے تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آنکھ اور یہ کھالیں بھی گواہی دے دیں گے، ورنہ تم پھر ان سے چھپ کے ہی کوئی کرتے اور جب چھپ نہ سکتے تھے تو گویا تم گناہ ہی چھوڑ دیتے۔ لیکن بات یہ نہیں، بات تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے بارے میں اتنا علم ہی نہیں تھا، یا تمہارا علم کتنا ناقص تھا اللہ کے بارے میں، تم سمجھتے تھے کہ تمہارے عملوں کو وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ ایک دفعہ حرم کعبہ میں 3 موٹے موٹے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 2 تو قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا۔ تو ایک کہنے لگا کہ اللہ ہماری باتیں سنتا ہے، دوسرے نے کہا اونچا اونچا کہیں تو سن لیتا ہے، اگر دل میں کہیں آہستہ آہستہ تو وہ نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ ساری اگر اونچی سنتا ہے تو وہ نیچی نیچی بھی جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارا خیال اپنے اللہ کے بارے میں تو اسی وجہ سے تم جو ہو وہ گمراہ ہوئے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اور یہ تمہارا خیال وہ جو تم نے خیال کیا اپنے رب کے بارے میں، أَرْضَاكُمْ اس نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر تم ہوگے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے برا گمان نہ رکھے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ اسے اس کے مطابق ہی عطا کرے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھا کہ اللہ تو ہمیں دیکھتا سنتا ہی نہیں، ظاہر ہے وہی گناہوں پر دلیر ہوں گے نا، اور وہی آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ فَإِن فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ پھر اگر وہ صبر کر لے تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ توبہ کر لیں فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ تو ان کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی اگر آگ میں صبر بھی کر لیں تو یہاں صبر کا پھل میٹھا نہیں ہے، صبر کے باوجود آگ ہی سہنی پڑے گی اور توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اور ہم نے مقرر کی ان کے لیے ایسے ساتھی فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ انہوں نے سجا دیا ان کے لیے جو ان کے آگے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیچھے ہے، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اور ثابت ہو گئی ان پر بات فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ بیچ امتوں کے جو بے شک گزر گئی تھی ان سے پہلے، من الجن والانس جن و انس میں سے، انہم کانوا خاسرین بے شک وہ تھے خسارہ پانے والے۔ یعنی ایسے ساتھی، ایسے دوست، ایسے شیاطین کہ جو ہم عمر بھی ہوں اور جن کی عادات و خصائل جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں، پھر انہی دوستیوں نے ان کو برباد کر دیا۔ جس طرح پہلے جن و انس پہ عذاب کی بات ثابت ہو گئی، انہوں نے بھی ان دوستوں کو دوست بنایا جو بھلی بات نہیں بتاتے تھے، اس لیے یہ بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن نہ تم سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ اور اس میں شور کرو، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی کفار مکہ نے قرآن میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ جو سنتا تھا وہ مومن ہو جاتا تھا، ایمان لے آتا تھا، اس لیے انہوں نے پابندی
پابندیاں یہ عائد کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھیں گے. اپنے اوپر بھی پابندی عائد کر لی کہ ہم میں سے کوئی قرآن سنے گا ہی نہیں. اور پھر ایک رات آپ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے تھے, ابو جہل خود بھی چھپ چھپ کے سن رہا تھا, 2 سردار اور پھر ایک دم سامنے آگے, شرمندہ بھی ہوئے. پھر ایک نے ابو جہل سے کہا یہ جو قرآن تم نے سنا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب ہی اور دے دیا, اس نے کہا ہم اور بنو عبد مناف ہر معاملے میں برابر تھے, اب ہم ان کو نبی مان کے ان کو اپنے سے بڑا مان لیں. وہی غرور جو ہے نا, اس غرور نے انسان کو برباد کر دیا. پھر کہا تیسری کہ جہاں قرآن پڑھا جائے اتنا شور کرو, اتنی تالیاں سیٹیاں بجاؤ کہ قرآن کی آواز جو ہے وہ کسی کے کان میں نہ پڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایسی پابندی تھی کہ آپ قرآن اونچا نہ پڑھیں, تو آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی. برکے غماد تک پہنچے تو ابن دغنا جو ہے یہ پیچھے گیا اور اپنی پناہ میں ابو بکر کو واپس لے کے آیا, اس شرط پہ کہ آپ قرآن اونچا نہ پڑھیں گے. قریشی سردار یہ کہتے ہیں, لیکن ابو بکر صدیق اس شرط پہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے, تو پھر ابن دغنا کے پاس شکایت آئی کہ وہ تو پھر قرآن اونچا پڑھتا ہے. ابن دغنا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہنے لگا اب میں اپنی پناہ سے دستبردار ہو جاؤں گا, آپ اونچا قرآن نہ پڑھیں. ابو بکر صدیق نے کہا اپنی پناہ اپنے پاس رکھو, ہم تو اللہ ہی کے حوالے ہیں, ہمیں تمہاری پناہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, عذابًا شدیدًا, سخت عذاب. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو برا جو وہ عمل کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ, یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ, ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہے. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون, بدلہ اس وجہ سے جو وہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے. وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن, اے رب ہمارے دکھا دے ہمیں وہ دو جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا جنوں میں سے, والانس, اور انسانوں میں سے. نجعلهما تحت اقدامنا, ہم انہیں کر دیں اپنے قدموں کے نیچے. لیکونا من الاسفلین, تاکہ وہ ہو جائیں سب سے ذلیل, سب سے نیچے. اب یہ کافر جب آپ کو دیکھیں گے تو وہ بولیں گے کہ اے رب ہمارے وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا, ذرا وہ ہمیں دکھا دے, ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون کے کچھ اپنا غصہ ہی نکال لیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اترتے ہیں فرشتے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غمگین ہو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, اور بشارت پالو اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. سفیان بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے ایک ایسی بات بتا دیں کہ جس کے بعد مجھے یعنی آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ, تو یہ کہہ کہ میرا رب اللہ ہے, ثم مستقم, پھر تو اس پر ڈٹ جا. یعنی یہ ایک ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, اس پر استقامت اختیار کر, باقی سارے اعمال تو انسان کے خود درست ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ لوگ جو توحید پر ڈٹ جاتے ہیں, جب وہ مرتے ہیں نا, جب دنیا میں ہی فرشتے جو ہیں ان کے دلوں پر خوشخبریاں ڈالتے ہیں, ان کے دلوں کو جما کے رکھتے ہیں, وہ اپنی توحید پر قائم رہتے ہیں, وہ کسی مصائب اور دکھ سے گھبراتے نہیں, یا کسی کی جو ہے نا گیدڑ بھبکیوں سے یا دھمکیوں سے بھی وہ متزلزل نہیں ہوتے. اور موت کے وقت بھی یہ فرشتے ان مومنین کو خوشخبریاں سناتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے بھی جس کے جو چاہیں گے تمہاری جانیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے اس جنت میں جو تم مانگو گے. یہ اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور یہ ان فرشتوں کا. ہم تمہارے دنیا اور آخرت میں دوست ہیں, ہم تمہیں جب تم ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کی تو ہم تمہیں جما کے رکھتے تھے اور مصائب سے تمہارے دلوں کو خوف نہیں آنے دیتے تھے. اب تم نے اپنی چاہت کو اللہ کے تابع کر دیا, آج اللہ نے ہر نعمت کو تمہاری چاہت کے تابع کر دیا ہے. نزلا من غفور الرحیم, یہ مہمان نوازی بخشش کرنے والے رحیم کی طرف سے ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں اس شخص سے جو بلائے اللہ کی طرف. وعمل صالحا, اور صالح اعمال اختیار کرے. وقال اننی من المسلمین, اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ کوئی شخص اللہ کی توحید
توحید کی طرف دعوت دے دے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور گناہ. ادفع باللتی ہی احسن، تو ہٹا دے اس کے ساتھ وہ جو زیادہ اچھی ہے. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو بے شک وہ جو تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کانہ ولی حمیم، گویا کہ وہ جگری دوست ہے. یعنی اے میرے محبوب، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اگر کوئی تیرے ساتھ برا بھی کرے تو جواباً اس کے ساتھ اچھائی کر، تو پھر ایسا ہوگا کہ تیرا دشمن جب یہ دیکھے گا کہ اس نے تو برائی کا جواب اچھائی سے دیا ہے، تو وہ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. اور یہ تبلیغ کا بڑا اہم اصول ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں سمجھائی جاتی یہ بات مگر انہی لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں سمجھائی جاتی یہ بات مگر بڑے نصیب والے کو. یعنی صبر کر لینا، وہ سب پی جانا، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر وسوسہ آئے تجھے شیطان سے کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی مبلغ خاص طور پر اگر شیطان کوئی غصہ بھی دلا دے کہ وہ مخالف سے لڑائی کرے یا مخالفین کے اوپر بد اخلاقی سے پیش آئے، تو ایسے وسوسہ آتے ہی شیطان کے وسوسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کر لیں. وَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی رات اور دن، والنہاری اور دن. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ سستی نہیں کرتے. اللہ. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو دیکھتا ہے کہ زمین دبی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وہ حرکت میں آتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بشک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کر دیا. لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بشک وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی جس طرح بنجر زمین بارش ہوتی ہے، جہاں جہاں بیج ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو بارش کے بعد جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہے وہ بھی نکل آتے ہیں. ہر طرف جو ہے حشرات الارض جو ہے وہ بھی نکل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بشک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، ہم سے وہ مخفی نہیں ہے. افمن یلقی فی النار، کیا وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں، خیرون وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو آئے گا امن کے ساتھ قیامت کے دن. اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو تم چاہتے ہو. انہ بما تعملون بصیر، بشک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. الحاد کہتے ہیں نا، لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، پہلے سیدھی قبر کھودی جائے پھر اس کی سائڈ سے قبر، اس کو لحد کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں قبریں کھودی جاتی ہیں، اسی سے ہے ملحد، یعنی سیدھے رستے سے ٹیڑھا ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا سیدھا سیدھا، اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں، لیکن وہ ایسی تعویلیں کر کے وہ مطلب لے لیتے ہیں جو ان کی چودراہٹ کو چمکا سکیں، یا حب و مال، حب جاہ جو ہے اس کو. تو ایسے لوگ ہم سے کوئی چھپے ہوئے نہیں. ایک وہ جس کا انجام جہنم، اور ایک وہ جس کا انجام جنت. تم پھر جو چاہو جس انجام کے عمل کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا. ان الذین کفروا بالذکر، بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کے ساتھ، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا تھا. وَإِنَّهُ
لکتاب عزیز، اور بے شک وہ البتہ کتاب ہے زبردست. یعنی قرآن آ گیا زبردست کتاب ہونے کے باوجود تم اس پر انکار کر رہے ہو. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، نہیں آتا اس کے پاس باطل اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اتاری گئی ہے حکمت والے تعریف کیے گئے کی طرف سے. یعنی قرآن جو ہے اس میں باطل کی آمیزش نہیں ہوئی. یہ جبریل امین بڑے صادق اور امین وہ بھی ہیں، انہوں نے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نازل کیا ہے، اور کانوں کان کسی کو خبر تک نہیں ہوئی. شیطانوں کے لیے چوکیاں جو ہیں وہ بھی مضبوط کر دی گئیں اور وہ سننے سے بھی معزول کر دیے گئے. اس لیے اس قرآن میں باطل کی آمیزش نہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ہر دور میں اتنے حافظ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اشاعت جو جس کتاب کی ہوتی ہے وہ قرآن ہی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ حفظ کی جانے والی کتاب. تو اس میں کوئی بھی جو ہے ہیر پھیر نہیں کر سکتا، یہ منوان محفوظ ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی کچھ جو پہلے رسولوں سے کہا گیا. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بخشش والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے. یعنی جس طرح آپ کو مجنون، ساحر، کاہن، دیوانہ کہا جا رہا ہے، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کہا گیا. اللہ بخشش والا ہے اس لیے مہلت دے رہا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو سخت انتقام لینے والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عجمی قرآن کر دیتے، لَقَالُوا، تو وہ کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیات. أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کہ عجمی کلام اور عربی لوگ ہیں. قُلْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ ان پر دھندلا ہی رہتا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ بلائے جاتے ہیں دور کی جگہ سے. یعنی جب عربی قرآن عربی رسول پر نازل ہوا تو انہوں نے الزام لگا دیا اس نے خود سے گھڑ لیا ہے. لیکن اللہ نے کہا اگر میں اس کو اجمی نازل کر دیتا، کلام تو اجمی ہوتا اور عربی تمہیں اجمی پڑھ پڑھ کے سناتا، تو تم پھر کہتے کہ ہم تو عربی ہیں، ہمیں تو اجمی زبان کی سمجھ نہیں آتی. بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو عربی ہوں اور اجمی کلام آ جائے. بات یہ ہے تم اس قرآن کو قبول ہی کرنا نہیں چاہتے ہو. ایسے نہ سے دور سے کوئی بلائے نا، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے لیکن آواز سمجھ میں نہیں آتی. یہ قرآن اس طرح ان کے اوپر دھندلا کر دیا گیا ہے کہ انہیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی بات پہلے سے طے شدہ، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ البتہ بیچ شک کے ہیں اس سے بے چین کر دینے والا شک. جب اس کو نہ مانا تو ظاہر بے چینی تو آئے گی. جب یہ اسلام کی تعلیم پھیلتی جائے گی تو کافر بے چین نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل کرے صالح تو اس کی اپنی جان پر ہی ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے تو اس کا عذاب بھی اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.